अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में खुश आमदीद और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का दूसरा दिन है और बहुत खुशियों का और इबादत का दिन है, मगर वहीं पर हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हम लाइव ऑन कैमरा जेनोसाइड कमिट किया जा रहा है हमारे मुसलमानों का ही। और आलम यह है कि ईद उल अज़हा में आपने कुर्बानी की होगी, कुर्बानी के लिए पैसे भी दिए होंगे, वहाँ पर उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। आप तैयार हुए होंगे, आप नहाए धोए भी होंगे, वहाँ पर नहाने के लिए पानी तक नहीं है। 1000 लोगों के लिए 4000 लोगों के लिए एक शावर है वहाँ पर। वॉशरूम जाने के लिए भी 700 लोगों के लिए एक वॉशरूम है। एक माँ को अपने बच्चों को नहलाने के लिए भी 15-15 दिन तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। खाने के लिए रोटी नहीं है। इसराइल वहाँ पर खाने-पीने को भी एज़ अ वेपन यूज़ कर रहा है। स्टारवेशन को एज़ अ वेपन ऑफ वॉर यूज़ कर रहा है। तमाम तर आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, यूएन के मुताबिक फ़लस्तीन अब से वो सिर्फ़ एक भूखा यानी ऐसा शहर नहीं रहा कि जहाँ पे लोग भूखे हैं, बल्कि हंग्रीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ बन चुका है। यानी सबसे भूखे तरीन लोग जहाँ पाए जाते हैं वो वहाँ पर है और अब पूरी की पूरी कौम फ़लस्तीन गज़ा के लोग अब स्टारवेशन के और फ़ेमाइन के बिल्कुल दहाने पर हैं। आलम ये हो गया है कि अब वेस्टर्न दुनिया के कुछ लोग, एक्टर्स फ्लोटीला फ्रीडम फ्लोटीला के नाम से एक शिप बना रहे हैं और उसके ऊपर बैठ के अब उस नाकाबंदी को, उस ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर एक्टर्स भी शामिल हैं, फिल्म स्टार्स भी शामिल हैं, ग्रेटा थनबर्ग एक एक्टिविस्ट हैं, वो भी शामिल हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है इस वक्त पे कि जहां पर गैर मुस्लिम एक्ट्रेस, एक्ट्रेसेस, एक्टिविस्ट उस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए एक प्राइवेट अपनी शिप बना रहे हैं और उस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। मुसलमान कहाँ हैं? ये तो सबसे पहले मुसलमानों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि वो इस एड को, इस ब्लॉकेड को तोड़ते और फ़लस्तीनियों को कम से कम ये जो कुर्बानी का गोश्त है यही पहुंचा देते किसी तरीके से। बावजूद इसके कि वहां पर बहुत बड़ी थ्रेट है कि इसराइल ने इससे पहले भी उस शिप को अपने हदफ का निशाना बनाया था कि जब वो पीसफुल लोग उस एड, उस ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए एड गज़ा तक पहुंचा रहे थे। आलम यह हो गया कि सुबह से लेकर अब तक 60 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा चुका है और 300 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी किया जा चुका है। यानी फ़लस्तीनियों को हर तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक तरफ वो भूखे प्यासे भूख और खाने का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको एड इस तरह से पहुंचाई जा रही है कि उनको जलील और ख्वार करवाया जा रहा है। एड के लिए वो लोग जाते हैं तो वहां पर उन एड सीख करने वाले लोगों को वो अपनी गोलियों का निशाना बनाते हैं और इस आलम में उनके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। 60, 100, 200 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है। ये डेली के फिगर्स हैं। लैंसेट इतना बड़ा इदारा है, जो एक रिलायबल इदारा है, उसकी तरफ से रिपोर्ट आई है कि फ़लस्तीनी, जो आजकल हमें बताया जा रहा है कि 55,000 फ़लस्तीनी कत्ल हो चुके हैं, ये गलत फिगर है। कम से कम 1 लाख फ़लस्तीनी वहाँ पे कत्ल हो चुके हैं और उसके मुताबिक इनडायरेक्ट जो डेथ्स अभी आने वाली हैं, उसकी तादाद भी 2.5 लाख के करीब होगी। इन तमाम सूरत हाल में ईद उल अज़हा हम मना रहे हैं, क्या हम मना सकते हैं? क्या हमारी इस लम्हे में कि जब हम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम इस तरीके से किया जा रहा हो, उम्मत के हवाले से इस्लामी तालीमात में ये वाज़ेह तालीमात मौजूद हों कि उम्मत एक जिस्म के मानंद है, अगर एक टुकड़े को ज़ख्म होता है, एक टुकड़े को तकलीफ़ होती है तो पूरी उम्मत को तकलीफ़ होती है, मगर यहाँ पर पूरी उम्मत जो है वो ईद उल अज़हा मना रही है, दूसरी तरफ गज़ा के लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। आज इसी हवाले से खास तौर पे बात करेंगे। हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद हैं जो अपने अपने मकातिब में एक मकाम रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं। चलते हैं उनके तारुफ की तरफ। सबसे पहले हमारे साथ मेरे दाएं जाने मौजूद हैं मुल्क के नामवर इस्लाम के स्कॉलर, आप मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध के सदर भी हैं, जनाब फैसल नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिजाज सलाम। ग्रामी। बहुत अल्लाह का शुक्र है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और फिर हमारे साथ बदरिया स्काइप मौजूद हैं, मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, आप सरबराह हैं उम्मत वाहिदा के, उम्मत को इत्तेहाद करने की को जोड़ने की बात करते हैं। इस मौके पर ख़ास तौर पे कि जब उम्मत को हर तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, इस मौके पर उम्मत को मिलाना, जोड़ना काबिल सताइश है, काबिल तकलीद है। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब आप ही से सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ और क्योंकि ये वो मौका है कि जिस वक्त हम ईद उल अज़हा मना रहे हैं, हम खुशियों की बात कर रहे हैं, हम पार्टियां कर रहे होते हैं इस टाइम पर, वहाँ पर गैर मुस्लिम एक्टर्स, एक्ट्रेसेस फ्रीडम फ्लोटिला एक शिप में बैठकर उस ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए जा रहे हैं कि जब उनकी जान को खतरा है। मुसलमानों को ये काम करना चाहिए था। इस मौके पर मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, मुसलमानों को मैं ये समझता हूँ कि शर्म से डूब मरना चाहिए। इसका सबब ये कि असल ज़िम्मेदारी हमारी बनती है। अभी आपने हदीस बयान की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि ये उम्मत एक जस्द वाहिद की मानंद है। तो अगर हम इस उम्मत का हिस्सा हैं तो लामुहाला आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारी बेटियों की बात कर रहे हैं, हमारे बेटों की बात कर रहे हैं, उन माओं की बात कर रहे हैं जो आज अपने बच्चों की चीथड़े देख रही हैं,
تو اس کے بعد بھی اگر ہمارے ضمیر جاگتے نہیں ہیں اور ہم اپنے عیش و عشرت اور دیگر ساری چیزوں میں ہی تو یہ سمجھ لیں کہ جو نا ہر وقت رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شرم سے لازمی طور پر ڈوب مرنا چاہیے۔ پوری دنیا میں 2 ارب سے زیادہ اس وقت اسلام کے ماننے والے موجود ہیں، ہمارے 57 اسلامی ممالک موجود ہیں، غزہ کے ارد گرد بہت سارے اسلامی ممالک موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں اطمینان ہو، چین ہو، سکون ہو، عید الاضحیٰ جانوروں کا ذبح کرنا اور اس کے بعد پھر مختلف جو تقریبات ہوتی ہیں وہ سارے سلسلے جاری ہیں، اور دوسری طرف ایک مسلمان جو ہے جس کے لیے ابھی آپ نے جو ہے وہ بات بھی کی اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بھوکا اگر کوئی خطہ ہے تو وہ غزہ ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر لازمی طور پر جو ہے وہ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، سب سے بڑھ کر جو ہمارے حکمران ہیں ان کی بات، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ جو ہے نا بالکل یہ کہہ لیں کہ درست طور پر سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے جو مسلم عوام ہیں وہ کلی طور پر جو ہے اپنے فلسطینی اور غزہ کے بھائیوں کے ساتھ ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، کوئی ایسا سلسلہ موجود نہیں ہے، کوئی ایسا روٹ موجود نہیں ہے، کوئی ایسا یہ کہا جائے کہ راستہ موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے جا کر وہ اپنے بھائیوں کی جو ہے باقاعدہ اس طرح کی ہیلپ کر سکیں، مدد کر سکیں۔ لیکن اگر حکمران اکٹھے ہو جائیں، یہ جمع ہو جائیں، جس طرح یہ اپنے ذاتی معاملات کے لیے، مفادات کے لیے کہیں بھی اکٹھے ہو کر کچھ بھی حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ ایک بہت چھوٹا سا ہدف ہے جس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اس صورتحال میں ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ بے شک، بہت خوبصورت پیغام۔ علامہ صاحب، ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ غزہ میں ایسی انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم سب اس کو روکنا چاہتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ویسٹرن فیمنسٹ کہاں ہیں، وہ ویل بیکڈ فیمنسٹ آرگنائزیشنز اور این جی اوز کہاں ہیں جو ایک عورت کے ساتھ کچھ ہو جاتا تھا، ایران میں فار ایگزامپل مہسا امینی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو وہ پوری کی پوری دنیا اپنے سر کے اوپر اٹھا لیا کرتے تھے، مگر آج جب عورتوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے اور ان کو زندہ جلایا جا رہا ہے، ایسی صورتحال میں وہ این جی اوز وغیرہ کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ولید آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا میں شاید آپ واحد اینکر ہیں اور آپ کا پروگرام جہاں پر اس وقت عید کے ان ایام میں فلسطین پر اور غزہ پر گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ کہیں پر بھی اس طرح کی فضا نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، آپ پوچھ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمان نہیں ہیں، مغربی دنیا۔ سب سے پہلے تو پوچھنا یہ چاہیے کہ مسلمان حکمران کہاں پر ہیں، مسلمان طاقتیں کہاں پر ہیں۔ وہ ممالک جو 40 ممالک کے اتحاد کے ذریعے سے دفاع کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کا اور پاکستان سے جرنیل خرید کر لے گئے تھے، وہ کہاں پر ہیں۔ ان کی جو مسلم اتحادی فوج بنی تھی وہ کہاں پر ہے، کیونکہ اس طرح کی تمام تر کاوشیں اگر آج کی اس صورتحال کے آئینے میں دیکھیں تو وہ تو خود مسلمانوں کو مارنے کے لیے انہوں نے بنائی تھی، لیکن نعرہ کیا تھا کہ ہم دفاع کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا۔ اس وقت جو صورتحال اس صورتحال کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قوتیں فلسطین کے ساتھ کھڑی تھیں، چاہے وہ غزہ کے اندر، چاہے غزہ کے باہر، چاہے سیریا کے اندر، چاہے عراق کے اندر، چاہے یمن کے اندر، چاہے لبنان کے اندر، کیا کیا گیا؟ شطرنج کی ایک بساط ہے یہ۔ شطرنج کی اس بساط کی باغیں اور ڈور عالمی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے مسلمان حکمران ان کے ہاتھوں میں کھلونوں کی طرح سے کھیل رہے ہیں۔ سیریا میں جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں اس وقت سیریا، اسرائیل اور امریکہ اس طرح سے کٹھے ہو گئے ہیں جیسے یک جان دو قالب ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ غور کریں، لبنان میں حزب اللہ کو روکنے کے لیے وہاں کی حکومت کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ بجائے اس کے کہ لبنان اور لبنان کی حزب اللہ اسرائیل سے لڑتی، حکومت اور حزب اللہ آمنے سامنے آ گئے اور حزب اللہ کو اپنے آپ کو روکنا پڑ گیا کہ اندر کی خانہ جنگی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ کس نے کیا؟ امریکہ سے پہلے ہمارے مسلمان حکمرانوں نے، ارد گرد کے عرب حکمرانوں نے۔ عراق کی صورتحال دیکھ لیں، عراق سے فلسطین کی حمایت میں اسرائیل پر حملے ہوتے تھے، امریکی مفادات پر حملے ہوتے تھے، وہاں پر عراقی حکومت کے ذریعے سے اس کو روکا گیا۔ کس نے روکا؟ امریکیوں اور اسرائیل نے۔ کس نے روکا؟ عراقی حکومت نے۔ یمنیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی چاہے یمنی ہو، چاہے عراقی ہو، چاہے لبنانی ہو،
چاہے سیرینز ہوں، ان مسلمان قوتوں کو جو مختلف جتھوں اور گروہوں کی صورت میں فلسطین کی حمایت کے لیے کھڑے تھے، ان کو بند گلی میں ڈال کر اس وقت فلسطینیوں کو نہتہ کر دیا گیا. کس نے کیا؟ ارد گرد کے انہی عرب ممالک نے جنہوں نے پچھلے 2 ہفتوں میں امریکی صدر کو اپنے گھر میں دعوت بھی دی، جی اور پھر جو کچھ ہوا وہ تماشا پوری دنیا نے دیکھا. 600 ارب ڈالر کے معاہدے اور جہازوں کے تحفے اور سونا اور کرنسی اس کے سامنے پیش کرنا اللہ اکبر، تاکہ وہ زیادہ آزادی کے ساتھ فلسطینیوں کا خون بہا سکیں. اللہ اس اکبر. وقت بھی عجیب بات یہ ہے کہ اسرائیل تک جو چیزیں پہنچ سکتی ہیں ان کا رستہ یمنیوں نے روکا ہوا ہے، یمنیوں نے، اور جو کشتی جاتی ہے اس کشتی کو یمنی نشانہ بناتے ہیں. جی آپ نے گزشتہ 1 ڈیڑھ ماہ میں دیکھا ہوگا امریکیوں نے یمن پر بمباری کی ایسی مثال قائم کر دی کہ یمن کو تباہ کرنے کے قریب کیا، لیکن اس کے باوجود یمنی ہمت نہیں ہارے. انہوں نے مقابلہ کیا، نتیجتاً امریکیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اس شرط پر ہٹنا پڑا کہ آپ ہماری کشتیوں پر حملہ نہ کریں، باقیوں کے جو کرنا چاہیں کریں. یعنی یمنیوں نے ننگے پیر خالی ہاتھ اس استقامت کا ساتھ دے کر یہ ثابت کیا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے بے شک، ان کو پھر بڑے بڑے اسلحوں کی بے ضرورت شک، نہیں ہوتی. بے شک. وہ ایمانی قوت اور جذبے ایمانی کے ساتھ لڑ سکتی علامہ ہے. صاحب گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بس ایک یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج غزہ میں 60 فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا چکا ہے، 300 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. یہ صرف اور صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کی جا رہی ہے. آج ہم عید الاضحیٰ کے دوسرے دن پروگرام میں موجود ہیں. علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب فیصل ندیم صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. فیصل صاحب، آپ کے سامنے اتنی ساری مثالیں ہمارے سامنے ویسٹرن دنیا سے آ رہی ہیں، مسلمان دنیا سے بھی آ رہی ہیں. کیا ذمہ داری بنتی ہے مسلمانوں کی؟ آج کیا کیا جائے، کس طرح سے روکا جائے اس کو؟ دیکھیں، مسلمانوں کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا گھر ہے. آپ غزہ کی بات کریں گے، آپ فلسطین کی بات کریں گے تو بیت المقدس کی بات ہوگی، مسجد اقصیٰ کی بات ہوگی. اور جب بھی آپ یہ کہہ لیں کہ بیت المقدس کی اور مسجد اقصیٰ کی بات ہوگی تو ڈائریکٹلی دنیا کا ہر مسلمان اس میں جا کر انوالو ہو جاتا ہے. یعنی ہمارا قبلہ اول ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کی. یہیں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے. جنت بھی اللہ کے نبی نے اس کے بعد دیکھی، جہنم بھی اللہ کے نبی نے اس کو اللہ نے اس کے بعد جا کے جو ہے نا دکھائی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی سرزمین تھی، جس کو ہم فلسطین کہتے تھے، جس کو ہم کہتے تھے کہ انبیاء کی سرزمین ہے. اور اگر آج اس انبیاء کی سرزمین پر یہودی مسلط ہیں، اور نہ صرف مسلط ہیں، اس کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہوا ہے اور جس طرح کا وہ قتل عام مسلسل کیے جا رہے ہیں. ابھی یہ جو اعداد و شمار آپ نے بیان کیے ہیں کہ 50-55 ہزار بیان کر رہے ہیں، تو یہ اعداد و شمار کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے. جب آپ یہ دیکھیں کہ پورے کے پورا وہ جو انفراسٹرکچر ہے سارا کا سارا غزہ کا، اس کو جو ہے اگر بمباریاں، بلکہ یہ کہا جائے کہ کارپیٹ بامبنگ کے ذریعے سے جو ہے اگر اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، تو جب یہ ملبہ اٹھایا جائے گا، جس کو اٹھانے کے لیے آج کہا جاتا ہے کہ 20 سال لگیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں 30 سال لگیں گے، تو جب یہ ملبہ اٹھایا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ جو ہے نا کیا ہوا، کیا ہے مقصد، کیا چیزیں ہیں. تو یہ تو غیر جانبدار ذرائع جو ہے نا، یہ جو 50-60 ہزار کی بات ہو رہی ہے، غیر جانبدار ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، خود یورپین کہہ رہے ہیں، خود امریکنز کہہ رہے ہیں کہ یہ تعداد 1,70,000 1,80,000 یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور جب آپ 1,70,000-80,000 کی بات کریں تو آپ کو ایک طرف اور بھی جانا پڑے گا، اور جانا اس طرف پڑے گا کہ 24 لاکھ آبادی ہے. یعنی جب 24 لاکھ کے میں اگر آپ یہ کہیں کہ 2 لاکھ لوگ شہید ہو گئے تو آپ کو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے فیصد ہیں، اور کیا دنیا میں اس کی مثال پھر کہیں پر موجود ہے کہ اس طرح سے بے مہار بچوں کو اسکولوں پر حملہ کر کے. ابھی پچھلے دنوں ایک اسکول کی جو ہے وہ ویڈیو ساری دنیا نے، جس کے بعد اس کا ریئیکشن بہت زیادہ آیا ہے، بہت ہی زیادہ ساری دنیا میں اس کا ریئیکشن آ رہا ہے کہ اسکول پر حملہ کیا جاتا ہے اور ایسے بموں سے حملہ کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آگ لگتی ہے اور بچے جھلس جاتے ہیں.
یعنی چھوٹے چھوٹے بچے جھلس کر شہید ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ڈائریکٹلی ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، عام مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، خاص مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، سب سے بڑھ کر مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے اگر انہوں نے آج نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیں نا ایک ایک کر کے، اگر آپ دیکھیں گے افغانستان کی بات کریں، عراق کی بات کریں، شام کی بات کریں، آپ اس کے بعد جو ہے لیبیا کی بات کریں، اس کے بعد آپ یمن کی بات کریں، یعنی ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں پر حملے ہوتے رہیں اور مسلمان جو یعنی عوام ہے ان کا قتل عام ہوتا رہا ہے۔ تو یہ سمجھا جائے کہ غزہ کے بعد کسی اور کی باری نہیں آنی، تو یہ غلط فہمی ہے، آپ سب کی باری آنی ہے۔ یہ تو مقصد جو ہے نا، مقصد اللہ رب العزت نے اس بات کو بالکل یہ سمجھ لیں کہ واضح کیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْکَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ کبھی بھی جو ہے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یعنی تم یہودی ہو جاؤ، تم عیسائی ہو جاؤ، تب تو ہو سکتا ہے تم یہ بھی کہو جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے کسی بھی طرح کے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ چاہے آپ عمل کرنے والے مسلمان ہیں یا بے عمل مسلمان ہیں، ہر صورت میں انہوں نے حملہ آور ہونا ہے، ہر صورت میں انہوں نے مسلمانوں سے جینے کا حق چھیننا ہے، ہر صورت میں انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کرنا ہے۔ اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں اور اتفاق کے ساتھ ان کے مد مقابل آ کر ان کو روکیں، ورنہ یہ سب کے ساتھ اسی طرح کا سلوک بہت کریں گے۔ خوب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کے جو مقاصد ہیں وہ واضح ہو چکے ہیں کہ اسرائیل ایتھنکلی کلینز کرنا چاہتا ہے، وائپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے پورے کے پورے غزہ کے لوگوں کو غزہ سے۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو اب دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، اور ہمیں جوائن کر لیا ہے ملک نامور اسلامک اسکالر جناب صاحبزادہ امانت رسول صاحب نے۔ سر، آپ سے سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بھی، لوکل ایشوز کے اوپر بھی، اور اسلامی تعلیمات کے اوپر بھی آپ کی اچھی گرفت ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا انسانی المیہ اور انسانی سوز مظالم وہاں پر ڈھائے جا رہے ہیں، دن بدن ان کے مظالم وہاں پہ اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس صورتحال میں مسلمان حکمرانوں کو کیا ڈر ہے کہ جب وہ اس غزہ کے ایشو کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کرتے؟ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ واقعی انسانی المیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ غزہ کی جو صورتحال ہے، جہاں تک مسلم حکمرانوں کی بات ہے، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک متحد اور متفق پلیٹ فارم اگر ہو کہ جس پر سارے مسلمان اپنی آواز کو اٹھائیں، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ بذات خود جن مسائل کا شکار ہے اور جن مشکلات کا شکار ہے، اور جس وجہ سے ایک اتحاد اور اتفاق کی صورت سامنے نہیں آتی، یہ اگرچہ ہماری طرف سے یہ بلیم کیا جاتا ہے یا الزام لگایا جاتا ہے مسلم حکمرانوں پہ، تو ایسا نہیں ہے کہ مسلم حکمرانوں نے تاریخ میں یا ماضی میں کبھی اس حوالے سے آواز نہیں اٹھائی یا کوئی بات نہیں کی، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت اجتماعی طور پر جو مسلمان مشکلات کا اور مسائل کا شکار ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں، ذرا تاریخ کو پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 3 سے 4 جنگیں تو خود عرب ممالک نے اسرائیل کے خلاف لڑی ہیں، لیکن وہ جو 3-4 جنگیں لڑی ہیں ان میں ان کو شکست فاش ہوئی ہے، اور اپنے علاقے بھی وہ چھنوا بیٹھے تھے، اور پھر بعد میں اسرائیل کو تسلیم کر کے وہ علاقے ان کو واپس دیے گئے۔ تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ذاتی طور پر اور اندرونی اور داخلی طور پر بھی بیٹھ کر اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو دنیا میں ترقی کے اور دنیا میں غلبے کے اور دنیا میں حکومت کرنے کی جو اوصاف اور خصوصیات ہونی چاہیے، اس وقت وہ ہم کھو بیٹھے ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال کو آپ دیکھیں تو اس وقت معاملہ یہی ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی کو آپ دیکھ لیجئے، آپ تعلیم کا شعبہ دیکھ لیجئے، آپ اخلاق کے حوالے سے اخلاقیات کو دیکھ لیجئے، یا دیگر حوالوں سے اگر امت مسلمانوں کا آپ جائزہ لیں گے تو ہم دنیا میں کافی پیچھے نظر آتے ہیں۔ یعنی ڈرائیونگ سیٹ پر اس وقت جو قوم بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس بس میں پچھلی سیٹ پر بھی نہیں ہیں بلکہ باہر ہیں ہم اس بس سے ہی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا احتساب یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ باقی غزہ کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا المیہ ہے اور اس پر آواز اٹھانی چاہیے، اور مسلمان اپنے اپنے ممالک میں اپنے اپنے معاشروں میں اس پر آواز بلند بھی کر رہے ہیں۔ تو جو اصل معاملہ
हैं कि हमें बड़ी बड़ी मिसालें मिल रही हैं वेस्टर्न सोसाइटी से। फ्रीडम फॉर्टिला एक शिप है जिसका मैं तस्करा कर रहा था कि एक्टर्स वहाँ उसको ज्वाइन कर रहे हैं और वो गज़ा के ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए जा रही है। अभी एक और मिसाल मेरे सामने आई है कि 98 साला एक शख्स और उनकी ज़ौजा जो 88 साल की हैं, इन दोनों ने ऐलान किया है कि वो अपने रोज़मर्रा का जो डेली जो खाना है वो उसको स्किप कर देंगे तब तक कि जब तक गज़ा के लोगों तक खाना नहीं पहुंचाया जाएगा। हमें इतनी अजीम मिसालें गैर मुस्लिमों से मिल रही हैं। मुसलमानों से क्या मसला है कि हमें नहीं मिल पा रही हैं, और इवन मुसलमानों से तो हमें मुसलमान यूनिवर्सिटी से देखा जा रहा है कि गज़ल नाइट्स मनाई जा रही हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बड़े बड़े एहतजाज कर रहे हैं। ये क्यों ऐसा फ़र्क दिखाई दे रहा है हमें? देखिए, वो बाशऊर लोग हैं और वो बिला तफरीक और बग़ैर किसी फ़र्क के वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम, वो मज़लूम के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, जबकि इसी बात की हमको तालीम है। हमारा एक मसला ये है कि हम अपने आप को मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तफरीक में डालकर हम दुनिया को ये बताते हैं कि भाई दुनिया हमारी दुश्मन है और हमें मिटाना चाहती है। इंसानियत की बुनियाद पर अगर हम अपने मसले को उठाएंगे जैसे दुनिया में उठाया जाता है तो मुमकिन है कि उस ज़रिए से भी हम अपने मसले को हल कर पाएँ। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है, यूरोप, इंग्लैंड आप देख लीजिए, अमेरिका, वहाँ पर लोग आवाम सड़कों पर निकलती है। हमारे यहाँ इतना एहतजाज नहीं होता जितना वहाँ पर एहतजाज होता है। तो ये जो हम मुस्लिम गैर मुस्लिम की तफरीक में पड़ जाते हैं, मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतर तरीका ये होना चाहिए कि हम इंसानियत की बुनियाद पर, अक़वाम आलम की बुनियाद पर हम अपने मसले को पेश करें। और ये जो हम अपने आप को इस फ़र्क में डाल देते हैं कि चूँकि हम मुसलमान हैं और हमारे ख़िलाफ़ ये साजिश हो रही है, तो मेरा ख़्याल है कि इन मसाइल को कुछ तारीख़ी पस मंज़र में, कुछ जोग्राफ़ियाई पस मंज़र में और कुछ ख़ित्ते के हवाले से भी देखने की ज़रूरत है कि जिस बुनियाद पर ये मामला आगे बढ़ता है। तो इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अपने आप को मुसलमान शो करके और ये कहना कि जी दुनिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ है या इस्लाम को मिटाना चाहती है, तो मेरा ख़्याल है कि ये अंदाज़ और ये तरीका भी अपना मुकदमा पेश करने का ठीक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पहलुओं से काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ एक पहलू से नहीं, और भी डायमेंशंस हैं जिसके हवाले से काम करने की ज़रूरत है। और इस मसला फ़लस्तीन का हल निकालने की जल्द अज जल्द ज़रूरत है। वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, भूख और प्यास की किल्लत की वजह से भी अब वहाँ पर लोग मर रहे हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज ईद उल अज़हा के दूसरे दिन हम गज़ा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। गज़ा में जो इंसानी सोज़ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसकी कोई नज़ीर हमें इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। ऐसे मज़ालिम ढाए जा रहे हैं कि अगर उसको इंसान रोज़ अगर चंद घंटे भी देखे अपने मोबाइल के ऊपर तो उसका पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उसको अगले दिन सोने में मसला होता है। इस किस्म की सूरत हाल में मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? ईद उल अज़हा के पुरमसरत और मुक़द्दस मौके पर मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? आज इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर मुमताज़ आलम दीन जनाब अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लेकर अब तक 1.5 साल से ज़्यादा अरसे में 60,000 क्या 1 लाख के करीब फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा चुका है हमारे आंखों के सामने। अब मज़ीद दीगर टैक्टिक से भी उनका कत्लेआम किया जा रहा है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि किस तरह से, यानी इससे पहले भी कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ हुए हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स में यानी हमास ने इससे पहले भी इसराइल के ऊपर हमला किया या कोई होस्टेजेस या सोल्जर्स को कैप्चर किया है ताकि वो अपने प्रिजनर्स को रिलीज़ करवा सकें। इस बार भी इन्होंने यही किया था कि 7 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि कुछ कैप्टिव्स वो ले लेते हैं ताकि उसके बदले में जो कई सालों से उनके मासूम शहरियों को प्रिजनर बनाया हुआ है इसराइल ने, उनको वो छुड़वा सकें। यही इनका मकसद था। मगर क्या वजह है कि दुनिया इस बार इसराइल के मजालिम को रोकने में नाकाम हो रही है? सवाल यह है कि कौन सी दुनिया ऐसी है जिसने कोशिश की हो कि इसराइल के मजालिम रुक जाएं? दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, उन ममालिक में से कोई मुझे बता दें, 2 ममालिक, 3 ममालिक जिन्होंने ये कहा हो कि हम इसराइल को रोकने की कोशिश करते हैं। रोकने का मतलब खुश बयान देकर अपने कामों में मसरूफ होना तो नहीं है। रोकने का मतलब यह है कि अगर कोई ताकत, कोई फरीक जुल्म करता है, जबर करता है, तो उसको बज़ोर ताकत रोका जाए और जुल्म करने वाले उन हाथों को तोड़ा जाए। मुझे ये बताएं कि यूरोप के जितने भी ममालिक हैं, उनमें से कोई ऐसा मुल्क है जिसने इसराइलियों की मदद न की हो? क्या अमेरिका खुद उसका सबसे बड़ा मददगार नहीं है?
کیا برطانیہ اس کا سب سے بڑا مددگار نہیں ہے؟ یہ جو خود فلسطین کے ارد گرد ممالک ہیں، مسلمان ممالک سو کالڈ، یہ جو مسلمان ممالک ہیں ترکی سے لے کر لیبیا تک اور مصر سے لے کر کویت تک، یہ جو ممالک ہیں، کیا ان ممالک میں سے کوئی ایک ملک ایسا ہے جس نے اسرائیل کی مدد نہ کی ہو اور فلسطین کی مدد کی ہو؟ کوئی مجھے ایک ملک بتا دیں۔ یہ سارے کے سارے اس بڑے گیم کا حصہ ہے جس کی باغیں، جس کی ڈوریں امریکیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ نے ابھی کہا کہ فلسطینیوں نے اس لیے یہ کام کیا تھا 7 اکتوبر کا کہ اپنے قیدی چھوڑا لیں گے۔ نہیں نہیں، یہ بہت چھوٹا سا اس کا تجزیہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تب بھی جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ہونا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے ایک ہی رستہ تھا، یا خاموشی کے ساتھ مر جاؤ یا پھر جنگ لڑتے ہوئے بہادری اور شجاعت کے ساتھ مرو۔ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو فلسطینیوں پر اور غزہ کے لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں، حماس پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں اسرائیلیوں کو جگایا۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے ہمیں خود غزہ کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے، غزہ کے اہل غزہ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا تم لوگ حماس سے راضی ہو یا ناراض؟ وہاں پر آپ کو حماس کے اس اقدام کی حمایت نظر آئے گی، اس کی مخالفت کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گی۔ حتیٰ یہ جو قیدیوں کو چھڑانے کے حوالے سے امریکی کوشش کرتے رہے، یورپینز کوشش کرتے رہے، عرب ان کے پٹھو کوشش کرتے رہے، لیکن حماس نے ان قیدیوں کو نہیں چھوڑا، تو اندر سے بغاوت اٹھنی چاہیے تھی کہ قیدیوں کو چھوڑو تاکہ یہ لوگ ہم پر ظلم نہ کریں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پورے غزہ کی پٹی میں اور فلسطین کے دیگر علاقوں میں نہ صرف یہ کہ حماس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھی، سب نے ہم آواز ہو کر حماس کا ساتھ دیا، اس لیے کہ ان کا شعور اتنا بلند ہے کہ وہ دشمن کی ناپاک سازشوں کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کے مظالم کی گہرائی کا ادراک بھی رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ جو خونخوار اسرائیلی غاصب ریاست ہے یہ ہر صورت میں فلسطینیوں کا خاتمہ چاہتی ہے، اس لیے اگر اس کے مقابلے میں کوئی بندہ ایک فرض کریں پتھر لے کر بھی کھڑا ہو تو پوری فلسطینی قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب ایک ایسی صورتحال میں وہ لوگ جو مفت خور ہیں، جو امریکی دسترخوان کی ہڈیاں چوسنے والے ہیں، جو مغرب سے اپنے مفادات کو اپنی زندگی کی ضمانت سمجھتے ہیں، وہ لوگ فوراً یہ کہتے ہیں فلسطینیوں نے غلطی کی اس لیے اس کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ان کی وہی غلامانہ سوچ کا نتیجہ ہے جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آج فلسطین کا بے شک ہر جوان، ہر ماں اور ہر بیٹا پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری شجاعت کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے۔ میں نے ایسی ماؤں کے انٹرویوز دیکھے ہیں جن کے 11 بالکل 12 12 بچے شہید ہوئے اور ان لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ ہم نے یہ اللہ پر قربان کیا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، قدس اللہ کی راہ میں اکبر۔ قربان کیا، اور ہم مزید قربانی اگر دینی پڑے تو دینے کو تیار ہیں۔ یہ وہ ایمان کا اعلیٰ کیا ترین کہنے اس مظاہرہ جذبے کو، جو اس اس وقت ایمان فلسطین کو، کی خواتین اور بچے انجام دے رہے ہیں۔ کیا جذبہ ہے، ماشاءاللہ کیا ایمان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو دل افروز مناظر وہاں سے آ رہے ہیں اور جو جذبہ ایمانی فلسطینیوں کی طرف سے آ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے، یعنی وہ وہاں سے اسٹارویشن بھوک کو ایز اے ویپن یوز کر رہا ہے، وہ ان کے اوپر بم برسا رہا ہے، وہ ان کو اسکولوں کو مسمار کر رہا ہے، وہ ان کے ہسپتالوں کو آگ سے جلا رہا ہے، وہ ان کے شیلٹر ہومز کو تباہ کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود فلسطینیوں کی استقامت کو سلام ہے کہ اس کے باوجود وہ اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک رہے۔ اس سے پہلے جاپان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جاپان کے اوپر چند بم برسائے گئے تھے اور اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور اپنی آرمی کو بھی ڈسمینٹل کر دیا تھا، مگر فلسطینیوں کے استقامت کو سلام ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں اسرائیل کے خلاف سرنگو ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صاحبزادہ امانت رسول صاحب، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہے، میں 1 منٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں، 1 منٹ فیصل ندیم صاحب سے لینا چاہتا ہوں۔ آپ اس موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر امت مسلمہ کے لیے آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے؟ میں صرف اتنی بات کہوں گا صاحبزادہ کہ امانت ایک رسول تو صاحب، جذباتی تقریروں نے ہمیں برباد کیا ہے، ٹھنڈے دل و دماغ سے بیٹھ کر مسائل کو حل کیا جاتا ہے، لوگوں کو برانگیختہ کر کے مشتعل کر کے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے۔ باقی میسیج جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم کے لیے، عوام کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ
ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت حاصل کریں، غلبہ حاصل کریں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا جو دین ہے اس کو مضبوطی سے تھامیں، اور اپنی معاشرتی، معاشی، سیاسی زندگی، داخلی زندگی سے جو یہ تضادات پائے جاتے ہیں اور نفاق پایا جاتا ہے، اس کا ہم خاتمہ کریں۔ ہمارے مذہبی طبقہ ہو، سیاسی طبقہ ہو یا عوام ہو، صرف زبان کی حد تک اپنی جذباتی تقریروں سے ہی سب کچھ دکھاتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے پھر ہم سب نظر نہیں آتے۔ تو میرا یہی چھوٹا سا پیغام اور گزارش ہے کہ اسلام کو کلی طور پر ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں عزت ملے گی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ فیصل ندیم صاحب، آپ کی طرف سے بھی ایک پیغام چاہتا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات کرنا کہ دنیا میں انسانیت کی اگر بات کی جائے گی تو اس کے بعد جو آپ یوں کہہ لیں کہ مسلمان شاید ان کے ساتھ اس طرح کے حالات نہ بنیں، تو جب دو رویے دنیا میں ایک ہی وقت میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تو لازمی طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یوکرین میں آپ کا بالکل ایک علیحدہ سلسلہ ہے کہ سارا کا سارا یورپ مل کر جو ہے نا یوکرین کی مدد کرتا ہے، اسی طرح سارا امریکہ جو ہے یوکرین کی مدد کرتا ہے اور بے مہار کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے ان کی مدد کی ہے، ہر طرح سے، ہر لحاظ سے۔ اور دوسری طرف ایک قتل عام کا سلسلہ ہے، حالانکہ یوکرین کے اس طرح کے آپ کو معاملات، نقصانات نہیں دکھائی دیتے، لیکن غزہ میں اگر بات کریں گے تو مقصد کچھ چھوڑا ہی نہیں گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیوں نہیں بات کروں گا اس بات کی، میں اپنے بچوں کی بات کروں گا، میں اپنی ماؤں کی بات کروں گا، میں اپنی بیٹیوں کی بات کروں گا، بیٹوں کی بات کروں گا، میں ہسپتالوں کی بات کروں گا، اسکولوں کی بات کروں گا، انسانی آبادیوں کی بات کروں گا، ان میں قتل عام کی بات کروں گا، اور یہ کہوں گا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اس پر لازمی طور پر یہ بات کی جائے گی، ورنہ مقصد عالمی جتنے ادارے ہیں، میں اقوام متحدہ پر بات کرنا چاہتا ہوں اور پر بات کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے ادارے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنا بڑا قتل عام انسانیت کا ہو گیا، اس کے اوپر ان کا ایکشن کیا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر یہ خواب غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے کہ اگر ہم اس بات پر جذباتی نہیں ہوں گے، اپنے بچوں کے خون پر اگر ہم نے جذباتی نہیں ہونا تو ہم نے کس چیز پر ہونا ہے، اور سب بتایا جائے کہ کس چیز پر ہوں گے۔ تو اسی لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ ہے، آپ کے گھر میں خوشیاں ہیں، لیکن ان خوشیوں میں لازمی طور پر اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو اس وقت بدترین حالات کا سامنا کر رہے ہیں لازمی طور پر یاد رکھیں۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ کل روز حشر جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخروئی کے ساتھ سامنا کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غزہ سے جڑ کر رہیں، اور غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے آپ اپنا جو آپ یہ کہہ لیں کہ تعلق ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ بے شک، کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ناورا سلوک رکھا جا رہا ہے، ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ جو خاص طور پہ ایک پیٹرن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں چھوٹے چھوٹے مظالم ہوتے ہیں وہاں پہ یو این نے فوراً ایکشن لے لیا، افغانستان کے حوالے سے فوراً ایکشن لے لیا، عراق کی فوج کے حوالے سے کہ عراق نے فلاں ظلم ڈھایا ہے کویتی شہر کے اوپر تو فلاں یو این نے ایکشن لے لیا اور پوری کی پوری نیٹو کی فورسز ایکٹیو ہو گئیں۔ مگر یہاں پر جو بے مثال، بے نظیر اتنا ظلم و ستم اس دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوا، اور خاص طور پہ لائیو آن کیمرہ تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ ایسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور فوڈ کو ایز اے اسٹارویشن ٹول، ویپن آف وار یوز کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں یو این بالکل ہمیں بال لیس نظر آ رہا ہے اور کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا، اور صرف ویسٹرن لیڈرز کی طرف سے بھی ابھی بیان آ رہے ہیں تو بیان بازیاں آ رہی ہیں، وہ کوئی ایکشن لے ہی نہیں رہے۔ ارے بھائی اب وہ کیا کرے گا ایسا کہ جس کی وجہ سے آپ ایکشن لیں گے بھائی؟ تو لہٰذا صرف باتوں سے نہیں بلکہ ایک ملٹری انٹرونشن کی ضرورت ہے اس پوری دنیا کو کہ وہ ظالم کا ہاتھ روکے۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کنڈیم کریں اس سے، بلکہ ہمیں عملی اقدامات اٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ مستقبل کا مورخ کیا لکھے گا ہمارے بارے میں کہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جب غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا اور ایسے ظلم کیا جا رہا تھا کہ ہمارے سامنے ہم ڈیلی لائیو دیکھ رہے تھے اس جینوسائیڈ کو، مگر اس کے باوجود ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم مسلمانوں نے ہوائی جہاز گفٹ کیے انہی لوگوں کو کہ جو اسلحہ دے رہے ہیں اسرائیل کو تاکہ وہ قتل کرے۔ ہم جو ہے $4 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، مسلمان $4 ٹریلین کی کس بات کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ صرف اس بات کی کہ بھائی امریکہ ہمیں چھوڑ دے۔ حالانکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو پیٹرن ہے وہ مسلمان ممالک کو جس طرح سے اپنے ہدف کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ یکے بعد دیگرے دوسرے ممالک کی طرف بھی آئیں گے، مگر مسلمان خواب غفلت سے جب تک نہیں جاگیں گے تب تک فلسطین کا مسئلہ صحیح طرح سے حل نہیں ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے اس موقع پر مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو، غزہ کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور جس طرح سے بھی کوشش کر سکتے ہیں ان کے حق میں آواز بلند کریں۔ یہی ہمارا آج کا پروگرام کا مقصد بھی تھا کہ آپ کو اس حوالے سے آپ کی ذمہ داریوں سے آگاہ کریں۔ ناظرین پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت۔